बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या करबला और उसके बाद अगर हम ख़वातीन और बीबियों के किरदार पर रोशनी डालें तो हमें जनाब बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम और जनाब बीबी उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम के साथ साथ जिन बीबी का बहुत ही अहम किरदार नज़र आता है वो है जनाब बीबी फ़िज़्ज़ा अलैहिस्सलाम। जनाब बीबी फ़िज़्ज़ा जिन्होंने हब्श की बादशाही को ठुकरा कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की नौकरी को तरजीह दी और ऐसी खिदमत की जो पूरी दुनिया के लिए अपनी मिसाल आप है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 जनरेशन की खिदमत की। चाहे जनाब बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह का विसाल हो या इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत, करबो बला का वाक़या हो या फिर उसके बाद के मसाइब मुश्किलात हों, जनाब बीबी फ़िज़्ज़ा ने अहले बैत अलैहिस्सलाम की कदम कदम पर रहनुमाई भी की और उनका साथ दिया। ख़वातीनो हज़रात, आज हम इसी बीबी के बारे में बात करेंगे और उनके किरदार के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से चट्टान बनकर उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की हिफाजत की और इस दीन की हिफाजत की। हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही बावकार भी कहूँगी, बाशऊर भी कहूँगी, आलिमा सैयदा हुमा रज़ा तकवी और उनके साथ हैं सैयदा मुहिब्बी हुसैन। हुमा, जब हम जनाब बीबी फ़िज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा की बात करते हैं जो कि जनाब बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ थी, सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि हम बात तो उनके किरदार के हवाले से करेंगे जो कि करबो बला में उनका किरदार रहा, मगर उससे पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि उनका जो इब्तदा हुई और किस तरह से वो मुंसलिक हुई इस घराने के साथ, यहाँ से हम चाहेंगे कि आप इब्तदा कीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने कहा जनाब फ़िज़्ज़ा, अगर इनका असल नाम देखा जाए तो किताबों में इनका नाम मैमूना आता है। फ़िज़्ज़ा इनको लक़ब अता किया गया था रसूल खुदा की जानिब से, और फ़िज़्ज़ा का अरबिक जो मतलब होता है वो होता है चांदी, और इनको ये लक़ब इस वजह से मिला था कि ये बहुत बड़ी कीमियागर थी, साइंटिस्ट अगर आप कह सकते हैं तो साइंटिस्ट थी, और उनमें ये गुर था कि वो एक आम तांबे के टुकड़े को चांदी में तब्दील कर देते थे। तो उन्होंने ये गुर दिखाया भी अपना अहले बैत के दर पे, जब उन्होंने देखा कि 3-3 दिन के फाक़े हैं, जनाब सैयदा के हाथों से खून जारी और वो चक्कियाँ पीस रही हैं, उन्होंने एक दफ़ा चांदी को जो है वो तांबे को पिघला के और चांदी बना के और ला के मौला अली के सामने रखा। जब हज़रत अली के सामने आई तो कहा, फ़िज़्ज़ा अगर आप इसको मज़ीद पिघला लेती तो इससे ज़्यादा बेहतरीन चांदी बनती। तो फ़िज़्ज़ा एक मरतबा घबराई, कहने लगी कि आप जानते हैं कि चांदी कैसी बनाई जाती है? तो उन्होंने कहा अगर हम हुक्म दें तो पूरी ज़मीन सोने और चांदी की बन जाए, लेकिन हम अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि हम सिर्फ इरादे का इख्तियार रखते हैं। यानी कि ये भी फरमाया कि हम इस चीज़ के लिए नहीं हैं, हाँ, दुनिया की ज़ाहिरी दौलत के लिए हमें खल्क नहीं किया गया। और ये जुमला जो जनाब फ़िज़्ज़ा ने अपने कहते हैं कि गिरां बांधी जो उन्होंने, कि हम इसलिए नहीं हैं कि हम दुनिया की दौलत और माल को हासिल करें, बल्कि हम आखिरत को उजागर करने के लिए, लोगों को आखिरत का शऊर देने के लिए पैदा किए गए हैं, इंसानियत के तज़किये के लिए और तालीम के लिए। बिल्कुल। तो यही आप देखिए कि उसके बाद से जनाब फ़िज़्ज़ा की ज़िंदगी का पैटर्न जो है, यानी इस वाक़े के बाद नहीं, इनके दर पे अहले बैत के घराने के पास आने के बाद उनकी ज़िंदगी का पैटर्न ही चेंज हो गया। 2 रवायतें मिलती हैं कि यानी कि अगर आप मासूमीन के हवाले से जहाँ भी जनाब फ़िज़्ज़ा का नाम आता है तो जनाब फ़िज़्ज़ा के साथ नोबिया का लफ्ज़ लगता है। नोबिया का लफ्ज़ अक्सर आप पढ़ेंगी तो नोबिया जो है वो एक कबीला था, नोब, जो कि मदीना के जवान में रहता था, और रवायतें ये कहती हैं कि माल गनीमत के तौर पे जनाब फ़िज़्ज़ा जो हैं वो रसूलुल्लाह के पास आई थी, जिसको बाद में जनाब रसूल खुदा ने जनाब ज़हरा की कनीज़ी में दे दिया था। लेकिन अगर आप इनके आने का देखें तो उस वक्त जो उम्र इनकी आती है बुक्स में वो 10 साल से 11 साल की उम्र होती है, और जिस दौरान ये रसूल खुदा के पास आई, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हो चुकी थी, तब ये तशरीफ़ लेके आई हैं। तो उस दरमियान में ना तो जंग खंदक हुई, ना तो जंग खैबर हुई, ना ही कोई छोटी जंग जैसे सराया वगैरह होते थे, वो भी नहीं हुआ कि हम इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लें कि जी माल गनीमत के तौर पे आएँ। अच्छा, इसके बारे में तो मैंने सुना है कि इनको बिशारत हुई थी, इस हवाले से भी कोई एक रिवायत है कि इनको बिशारत हुई थी और फिर ये ख़ुद से आई थी अपनी बादशाही को छोड़कर।
حبش کے بادشاہ کی دختر تھیں یہ، اور اپنی مرضی سے یہ، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، یعنی کہ جو اس پہ سوار ہو گیا اسے نجات مل گئی۔ تو بی بی فضہ جو ہیں وہ خود آئی تھیں، جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی کنیزی کو انہوں نے اپنے لیے سعادت سمجھا، اور انہوں نے خود اس چیز کا مطالبہ کیا کہ میں ان کی کنیزی میں جانا چاہتی ہوں، اور اس خواہش کا اظہار انہوں نے بعد میں بھی کیا، کیونکہ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت سے پہلے جناب فضہ کو بلا کر پوچھا کہ فضہ تم نے اہل بیت کی خدمت کا تمام حق ادا کر دیا، کوئی ایسی خواہش ہے جو تمہارے دل میں ہو تو بتاؤ۔ تو جناب فضہ نے کہا کہ مجھے بطول فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی کنیزی سے بڑھ کر اس دنیا میں میرے لیے کچھ نہیں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ اچھا تم بتاؤ تمہاری 3 خواہشیں جو ہے وہ مقبول ہیں بارگاہ الہی میں۔ تو جناب فضہ نے کہا کہ پہلی خواہش یہ ہے، کیونکہ کربلا کا جس طرح ایک انسٹیٹیوشن تھا، یہ پہلے سے امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب علیہ السلام کو اس چیز کی بشارت تھی کہ کربلا کا واقعہ ہوگا۔ تو جناب فضہ نے خاص طور پہ خواہش ظاہر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آقا میں چاہتی ہوں کہ میری اتنی دراز عمر ہو کہ جب جناب حسین علیہ السلام اور بی بی زینب علیہ السلام کربلا کا قصد کریں اور اللہ کے دین کو بچانے کے لیے یہ سفر اختیار کریں تو میں اس وقت تک حیات ہوں۔ اور دوسری خواہش یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ جناب فضہ علیہ السلام نے کہا کہ مولا میری تیسری خواہش یہ ہے کہ میرے جسم میں اس وقت اتنی طاقت ہو کہ میں بی بی زینب علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی کربلا کے سفر میں خدمت کر سکوں۔ کربلا کے میں جو ان کا کردار ہے اس حوالے سے بات کروں گی، مگر اس سے پہلے بریفلی میں یہ ضرور چاہوں گی کہ جناب بی بی فضہ سلام اللہ علیہ کا جو جناب بی بی فاطمہ علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ تھا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور جناب بی بی زینب کے ساتھ جو ایک خاص رشتہ تھا کہ ان کو اماں کہہ کے بلاتے تھے اور بی بی بہن کہہ کے بلاتی تھی، اس حوالے سے ذرا میں چاہوں۔ جناب فضہ کی جو زندگی ہے، جو سوانح حیات ہے، وہ دراصل اسلامی طرز معاشرت اور خاندان رسول کی جو دینی قیادت ہے اس کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ صحیح، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں اگر آپ زمانہ جاہلیت میں دیکھیں، رسول اللہ کی بعثت سے پہلے کنیز لفظ کا مفہوم جو تھا وہ کنیز اور غلام کو بھیڑ بکری سے زیادہ ان کی اہمیت نہیں تھی، اور ان کو ایک مال زر خرید سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب جناب فضہ کنیزی بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں آئی ہیں تو اس وقت حالانکہ بہت عرصے تک بی بی فاطمہ نے کسی کنیز کی خواہش کا اظہار نہیں کیا اور گھر کا سارا کام خود ہی کرتی تھی، جو کہ ماؤں کے لیے ایک رول ماڈل ہے آج کے لیے۔ لیکن جب بی بی فضہ آئی ہیں کنیزی میں تو اس وقت بھی بی بی فاطمہ نے یہ طے کیا کہ ایک دن جناب فاطمہ علیہ السلام کام کریں گی اور بی بی فضہ علیہ السلام آرام کریں گی، اور دوسرے دن بی بی فضہ کام کریں گی اور جناب فاطمہ علیہ السلام کام آرام کی جو یعنی کہ چوز کرنا بھی تھا وہ بھی جناب فضہ پہ انہوں نے چھوڑا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ آٹا گوندنا پسند کریں گے یا روٹیاں بنانا۔ جناب فضہ مطلب عدل دیکھیں، اور یہ ایک حبشی کنیز تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ آج کل کے پریشان حال انسان کو جو تعصب میں اور نسلی اور طبقاتی کشمکش میں جکڑا ہوا ہے اس کے لیے کتنا بڑا سبق دیا ہے۔ اور یہ وہ بی بی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شہنشاہ ہیں انبیاء کے اور ایک اسلامی ریاست کے بادشاہ کی حیثیت رکھتے تھے، ان کی اکلوتی دختر، اور مولا علی علیہ السلام کی زوجہ جو کہ ستوت اسلام کے سب سے اہم ستون تھے، ان کی شریکہ حیات ہیں، لیکن وہ پھر بھی اتنی عاجزی کے ساتھ اور ان کی اتنی انکساری کے ساتھ ان کا لائف سٹائل ہے کہ وہ اپنی خادمہ یا کنیز کے ساتھ بھی کام جو ہے وہ آدھا شیئر کر رہی ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک مرتبہ بہت زیادہ کام کی صعوبتوں سے تھا تو مولا نے کہا کہ آپ اپنے بابا سے ایک مرتبہ پوچھ کے تو دیکھیے کہ آیا کہ کوئی کنیز ہو تو آپ کو عطا کر دیں۔ تو جب جناب سیدہ گئیں تو رسول نے ایک مرتبہ ان کے چہرے کو دیکھا اور ان کے ہاتھوں پہ پڑے ہوئے جو چکی پیسنے کے نشانات تھے ان کو دیکھا اور دیکھ کے کہا فاطمہ تمہیں ایک کنیز زیادہ عزیز ہے یا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز دے دوں جو تمہیں آخرت میں سرخرو کر دے؟ تو جناب سیدہ نے سر کو جھکا کے کہا بابا آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آج میں وہ تمہیں تسبیح جناب سیدہ جو کہ ہم پڑھتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ، یہ وہ تو انہوں نے کہا یہ تسبیح میں تمہیں دیتا ہوں، جب تک تم یہ تسبیح پڑھو گے تمہاری ہر مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو جناب سیدہ کنیز کا ارادہ چھوڑ کے اور وہ لے کے آ گئے۔ اس کے بعد رسول خدا نے کہا کہ میری بیٹی اتنی شاکرہ ہے کہ میں نے اس کو یہ دیا، اس نے لے لیا۔ پھر انہوں نے وہ جناب فضہ جو ہیں وہ ان کی کنیزی میں دی۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے کبھی انہیں فضہ نہیں کہہ کے بلایا، ہر جگہ پہ اماں فضہ، اماں فضہ۔ اور مقام فضہ اگر کربلا میں دیکھنا ہے آپ نے تو آپ یہ دیکھیے کہ یعنی کہ ہر بی بی
کوئی میسج کرنا ہے جناب فضا سے کہ فضا، یعنی جب امام حسین جب کربلا کی زمین کا وہ جا کے سودا کر رہے تھے تب بھی جناب فضا ہی گئی تھیں امام حسین کے پاس کہ جناب زینب کہتی ہیں کہ جو رجسٹری بنا رہے ہیں آپ شہزادہ علی اکبر کے نام بنائیے گا. یعنی ایک ماں کی خواہش ہوتی ہے. تو وہ جناب فضا جو تھیں وہ اس وقت ایک ایسی عورت کا کردار کر رہی تھیں ادا کربلا میں کہ جو حجاب کے اندر بھی تھیں اور حجاب کے باہر بھی تھیں. تو ان کے کردار کو ہم کسی اس پہ نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن آخر آپ یہ دیکھیں جب امام حسین کی محبت کا اندازہ آپ یہاں سے کر سکتی ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہادت کے لیے چلے ہیں تو اس وقت جو انہوں نے استغاثہ اور سلام بلند کے پہلے تو حل منا سرین سننا انہوں نے کہہ دیا نا, تو اس وقت انہوں نے جو سب سے زیادہ مشکل کام جو تھا وہ اپنے کسی قریبی زوجہ سے, یعنی اس وقت تو ام لیلہ بھی تھی, ام رباب بھی تھی, کسی سے بھی کہہ سکتے تھے, کسی سے وہ کام نہیں کہا بلکہ جناب فضا سے یہ کہہ کے کہا. یہاں سے ہم راضی ہے جناب فضا. آپ دیکھیے کہ جناب فضا آپ جانتی ہیں نا کہ جو میں پرانا کفن لے کے آیا تھا, اپنی پرانی عبا لے کے آیا تھا, آپ کو پتہ ہے وہ کہاں ہے, آپ وہ عبا لا کے مجھے دے دیجیے. یعنی یہاں سے آپ ان کی راز کے شیئر کرنے کو آپ کر سکتے ہیں. کتنی کلوزنس تھی اور کتنی قربت تھی اور ان کا آپ یہ دیکھیں امام حسین کا اعتماد ان پہ تھا اور انہوں نے اس اعتماد کو کبھی توڑا نہیں. یعنی کہ انہوں نے جناب فضا کو پتا تھا کہ وہ کہاں رکھا ہے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر جناب زینب سے کفن مانگیں گے تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی. اور جناب فضا نے جب وہ لا کے دیا تو آپ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ فضا کا مقام کیا ہے کہ جب جناب امام حسین رخصت ہوئے ہیں تو انہوں نے جب ایک سلام کیا یا زینبہ السلام علیکہ یا زینبہ السلام علیکہ یا ام کلثوم, تو تیسرا سلام جو انہوں نے کیا تھا وہ جناب فضا کو کیا تھا. اچھا ہے نا, تیسرا سلام انہوں نے جناب فضا کو کیا. تو یہاں سے اہل خانہ میں شامل تھی, یعنی کہ انہوں نے اہل خانہ کے طور پہ ان کو سلام کر کے بتایا کہ فضا, یعنی کہ اس وقت اپنی زوجاؤں کو نہیں آواز دی, انہوں نے صرف ان 3 لوگوں کی ہستیوں پہ سلام بھیجا. تو یہاں سے آپ مقام جناب فضا سمجھ لیجیے. جناب فضا کے بارے میں ایک جو بہت اہم چیز, کیونکہ تاریخ نے ان پہ اتنی روشنی نہیں ڈالی, حالانکہ ایک بہت اہم کردار ہے ہماری تاریخ کا. اس میں ان کے کچھ ایسے معجزات ہیں, بلکہ قرآن حکیم کی جو آیت جس میں اہل بیت کو مخاطب کیا گیا, سورہ دہر کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ یہ اللہ کے حب میں مسکین اور یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. کیونکہ ایک معجزہ ہوا تھا جب کہ امام حسن اور حسین ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو اہل بیت منت مانی کہ ہم روزے رکھیں گے, اور جب پہلے دن روزہ رکھا تو ایک سائل نے آواز دی, سارا دسترخوان باہر دے دیا, دوسرے دن رکھا, تیسرے دن رکھا, تو بی بی فضا بھی ان روزوں میں شریک تھی اور وہ شریک رہیں. اور اسی طرح رمضان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطار پہ مدعو کیا, پھر دوسرے دن بی بی فاطمہ علیہ السلام نے, تیسرے دن امام حسن امام حسین علیہ السلام نے, تو چوتھے دن بی بی فضا نے 5ویں دن کہا کہ میں بھی آپ کو افطار پہ مدعو کرنا چاہتی ہوں. اب اگلے دن جبرائیل امین آ کے انہوں نے رسول اللہ کو کہا کہ رسول اللہ فضا آپ کا انتظار کری ہیں. جب رسول اللہ پہنچے ہیں در فاطمہ پہ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ فضا آپ ہمیں بتا دیتی ہیں کہ یہ آپ نے اس افطار کا انتظام کرنا ہے تو ہم بھی آپ کی معاونت کرتے. تو فضا نے کہا نہیں کہ میں آپ کی کنیز ہوں, میں اس کا خود انتظام کروں گی. اور پھر بی بی فضا اندر گئی اور مصلی دعا بچھا کر آپ نے دعا کی اور طعام جنت آیا ہے, یعنی جنت سے مائدہ نازل ہوا, کھانا نازل ہوا اور وہ سب نے طعام کیا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فضا کی یہ سعادت کے لیے کہا کہ الحمدللہ کہ جس طرح مریم بنت عمران, جو حضرت مریم کا واقعہ ہے قرآن میں کہ انہیں جنت سے خرمے آتے تھے جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہونے لگی, اسی طرح میری بیٹی کی جو خادمہ ہے, جو کنیز ہے, وہ بھی جنت سے طعام منگانے کی, یعنی کہ اس کو کمپیریزن اس کا درجہ بھی اتنا ہے کہ وہ تو نبی کی والدہ تھی, وہ منگوا رہی تھیں, تو اس در کی کیا شان ہوگی کہ جس کی کنیزیں جب چاہیں جنت سے منگوا لیں. تو اور پھر علم کے وہ اس درجے پر فائز تھیں, اسی لیے انہوں نے کربلا کو بھی ہمیشہ اس کی انسپائریشن تھی ان کے اندر, کیونکہ وہ ہر کلام ہی قرآن سے کرتی تھی. ظاہر ہے جب ایسی صحبت ہو کہ اہل بیت کے جو سرچشمہ علم ہیں ان کے ساتھ رہتے رہتے بی بی فضا نے اپنا کلام بہت محدود کر دیا تھا, اور متکلمہ قرآن کہا جاتا تھا انہیں, کیونکہ وہ جب بھی کوئی بات نارمل ڈائلاگ جیسے ہم بولتے تو وہ قرآن کی آیت سے ہی جواب دیتی تھیں. وہ آپ کو یاد ہے نا ابو القاسم قیشری کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ ان کی پورا ڈائلیکٹ جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت کے بعد دوسری, جو ان سے سوال کیا جاتا تھا اس کا جواب قرآن. اور آپ یہ دیکھیں فضا نے یہ قرآن کا علم اپنے حد تک محدود نہیں رکھا. ان کی بیٹی تھی ایک میسرہ, تو ان کی بیٹی ایک تھی شہرا یعنی نواسی, تو اپنے دور میں وہ بھی بہت بڑی عالم قرآن تھی. تو ان کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ جب دوران حج ایک وہ گئے نا تو آدمی نے ان سے ملاقات کی, تو بعد میں انہوں نے اسی طرح قرآن سے گفتگو کرنا شروع کی. تو ان کا پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ کوئی بیوی تھی جو اس طرح کلام کرتی ہیں, آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں جناب فضا جو ہیں کنیز
زہرا، یعنی ان کے لیے تو ایک پراؤڈ تھا نا، کنیز جناب زہرا جناب فضا میں ان کی نواسی ہوں. تو پھر وہ آدمی کہنے لگا کہ ظاہر ہے جس کی نانی اپنی بیٹی کی ایسی پرورش کر رہی ہے تو اس کی بیٹی بھی پھر اسی طرح کی ہوگی. تو یہ جو ہم نے تبلیغ کی بات کر رہے ہیں اور ایک کمیونیکیشن کی جو حوالے سے ہم نے بات کی، اور جو مجالس جو جس کی آغاز جناب بی بی زینب علیہ السلام نے کی، جو تبلیغ کا بھی ذریعہ تھا اور ایک جو جہاد کیا جو اس چیز کو پہنچایا لوگوں تک، اس میں جناب بی بی فضا علیہ السلام کا بھی اس کا مطلب ہے بہت اہم کردار. دیکھیے نا کہ یہ کردار جناب فضا کا آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. صحیح. جناب زینب اب دیکھیں ایک خاتون ہے، بے شک اس کا اگر ارادہ بہت بھی مضبوط ہو مگر اس کی فزیکلی سچویشن جو ہوتی ہے وہ تو نسوانیت ہی کے ساتھ ہوتی ہے نا. جتنے تازیانے یعنی کہ بازار شام سے لے کر دربار شام ہارڈلی کتنا فاصلہ ہوگا، تقریباً 200-250 قدموں کا فاصلہ، جتنے اتنی خواتین کے اوپر برسائے گئے ہیں نا، کیونکہ خواتین اتنا تھک چکی تھیں 9 گھنٹے مسلسل کھڑے ہو کے کہ ان میں چلنے کی سکت نہیں تھی. لیکن آپ یقین کیجئے کہ فضا کا کردار یہاں پہ آئے گا کہ وہ اتنی ضعیف ہونے کے باوجود جناب زینب پہ آنے والے جتنے تازیانے تھے وہ جناب فضا نے اپنے جسم پہ کھائے. یعنی جب تک جناب فضا میں سکت رہی کوئی ایک تازیانہ جناب زینب کو چھو بھی نہیں سکا. تو اگر جناب زینب وہ تازیانے خدا نخواستہ کھاتی ہوئی وہاں بازار سے دربار تک آتی تو کیا ان میں اتنی طاقت ہوتی بینگ اے فیمیل کہ وہ اس وقت کھڑے ہو کے بولتی؟ تو اگر جناب زینب بولیں تو یہ سپورٹ جناب فضا ہی کی تو تھی کہ انہوں نے فزیکلی تکالیف خود سہیں اور مورل سپورٹ دیا جناب زینب. اور جناب فضا علیہ السلام کے بہت سے معجزات ہیں. ایک موقع پہ آپ نے پانی کے لیے دعا کی جب کہ اہل بیت کے بچے جو تھے پیاس سے بےتاب تھے اور وہ پانی آسمان سے نازل ہوا. پھر ایک موقع پہ جب امام حسین علیہ السلام کی نعش پہ نعوذ باللہ یزید نے گھوڑے دوڑانے کا حکم دیا، اس وقت بھی آپ نے دعا کی. جناب زینب نے آپ کو کہا آپ نے دعا کی اور ایک شیر جو ہے وہ معجزے کے طور پہ نمودار ہوا جو اس نعش کی حفاظت کرتا رہا، نعش مبارک کی. تو جناب فضا علیہ السلام کا بہت مرتبہ ہے اور بہت احسان ہے اہل بیت. اور ایک لائیو آپ کو جناب فضا کا معجزہ میں بتاؤں، لائیو معجزہ یہ ہے کہ خدا آپ ان کے روضے پہ جائیے جناب فضا کے. آج جو ہے وہ باب صغیر ہے شام میں قبرستان، جہاں پہ تقریباً بہت سے انبیاء کی قبریں بھی، حضرت داؤد کی ہے اور حضرت ذوالکفل، بہت سے انبیاء ہیں جن کی قبریں ہیں. تو وہاں پہ جناب فضا کی مرقد بہت چھوٹی سی ہے. تو کبھی آپ یعنی کہ چاروں طرف سے بند ہے مگر اگر آپ اس کی کھڑکی کھولیے تو اس کے اندر سے بہت ٹھنڈی سی ہوا آتی ہے، بہت ایک عجیب سی خوشبو اور ٹھنڈی ہوا آتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ جو ہوا آتی ہے یہ کیونکہ ہوا تو آتی ہے اس صورت میں جب اس کے اندر کوئی وینٹیلیشن ہو. بالکل صحیح. لیکن جب سارے دروازے بند ہو ایک ہی کھڑکی ہو تو آپ یہ سوچیں کہ اندر سے ہوا آنے کا کانسیپٹ کیا ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا جو ہوتی ہے جنت سے آتی ہے. جناب بی بی فضا کے کردار پہ جس طرح سے آپ لوگوں نے روشنی ڈالی ہے اور بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ چاہے وہ کربلا ہو، چاہے جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی کنیزی ہو، جس خوبصورتی سے انہوں نے کردار اپنا انجام دیا، اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آج کی جو خواتین ہیں جو بھی میسج ملتا ہے ان کی حالات زندگی سے اور جو انہوں نے وقف کر دی زندگی، اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ آج کی عورت کو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہم جو آج کل ایک ملازمہ گھر میں رکھتے ہیں ہم اس کو ملازمہ ہی بنا دیتے ہیں. لیکن اگر ہم جناب فضا کی زندگی سے درس لیں تو پہلا درس تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ملازمہ آپ رکھ رہے ہیں تو ملازمہ جو ہے وہ آپ کی سرونٹ نہیں ہے، وہ جسٹ لائک یو، وہ آپ کی طرح کی ہے. کیونکہ جناب فضا اگر کام ڈیوائڈ کر سکتی ہیں جناب سیدہ اور جناب فضا کے درمیان، اور ایک میں تو مقام جناب فضا پہ رشک آتا ہے کہ ہم تمام اکثر ذاکرین یہ علماء پڑھتے ہیں کہ جو روٹیاں جیسے کہ انہوں نے واقعہ سنا دیا تھا کہ پک کے گئی تھیں تو ان روٹیوں کے بعد وہ جبرائیل تھے جو بار بار 3 دن آ کے روٹیاں لیتے رہے. تو اب میں یہاں سے اس بات کو مجھے ایک بات کلک کی، میں نے یہ سوچا کہ 3 دن اگر روٹیاں کنٹینیوسلی گئی ان میں سے کسی ایک دن تو جناب فضا کے ہاتھ کی روٹیاں ہوں گی. لیکن پروردگار نے علیحدہ نہیں کر کے رکھیں کہ یہ فضا کے ہاتھ کی ہیں، یہ زہرا کے ہاتھ کی ہیں، اس کی شان میں آیتیں اتریں گی. تو انہوں نے ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ آپ یہ نہ دیکھیے کہ کون ہے، انسان کو انسان سمجھ کے اور اپنے برابری کے ہیومن رائٹس اور بنیادی انسانی حقوق کا جو پیغام ہمیں ملتا ہے در سیدہ علیہ السلام سے، بالکل وہ ایک بہت بڑا سبق ہے. اور وہ بھی اس زمانہ جاہلیت کے فوراً بعد جب کہ نوکر کی یا ایک کنیز کی کوئی وقت نہیں تھی، اس
اس وقت بالکل. اور دوسرا انہوں نے وہ سبق دیا ہے. پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارے یہاں جو ہے تعلیم کو محدود کر دیا جاتا ہے اپنی اولاد کے لیے. صحیح. کہ بیٹی میری پڑھ رہی ہے, نوکرانی سے تم چائے لے آؤ, وہ یہ کر دو, اس کو پڑھنے دو. لیکن آپ دیکھیے کہ فضا کے علم کی اس معراج کو دیکھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ گھرانے میں تعلیم صرف جناب زینب و کلثوم کے لیے قید نہیں تھی اس کی, بلکہ قرآن کو جیسے انہیں ازبر کرایا گیا, بلکہ انہیں کروانے کی ضرورت نہیں, عالمہ غیر معلمہ, تو اسی طرح انہوں نے فضا نے جو قرآن کو سیکھا تو یہ تھوڑی کہ انہوں نے خود ہی سیکھ لیا. ظاہر ہے جناب سیدہ کی تربیت میں تھیں, جناب سیدہ بتاتی ہوں گی تو انہوں نے, لیکن اب یہ ان کا پکنگ پارٹ تھی کہ انہوں نے اس کو پک کیا. تو دوسرا میسج یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی سرونٹ ہے یا کوئی ملازمہ ہے تو ہم صرف تعلیم کو اس کے لیے منع نہیں کر دیں گے یہ ملازمہ ہے, بلکہ اس کو بھی تعلیم کو اس لیول پہ لے کے جائیں, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ در رسول کے ماننے والے ہیں اور رسول کی سیرت سے آپ لوگ جو ہیں امپریس ہیں. تب آپ کے, کیونکہ صرف کہنے سے نہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں, اب جو جس وقت میں ہم سروائیو کر رہے ہیں نا, اس وقت ہمیں شو کرنا ہے بالکل کہ ہم مسلمان ہیں, پریکٹیکل دکھانے کا وقت ہے کہ ہم. اور سب سے بڑا عمل جو بی بی فضا علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ حبش کے بادشاہ کی بیٹی تھی, اور انہوں نے اس عیش و آرام کو وقف کر دیا جناب سیدہ کی خدمت کے لیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب وہ اس در پہ آئی ہیں, جس طرح رسول اللہ نے کہا کہ میرے اہل بیت جو ہیں وہ سفینہ نوح کی مانند ہیں, کہ جو ان کے ساتھ منسلک ہو گیا وہ اس سے نجات مل گئی. تو آپ دیکھیے کہ جب وہ اس در پہ آئی ہیں تو وہ کس طرح متکلمہ قرآن بن گئی, اور کس طرح انہوں نے اپنی روح کو اور اپنے ذہن کو اس علم سے منور کیا. یہ دیکھیے کہ وہ دنیا کی دولت انہوں نے پیچھے چھوڑ دی, عیش و آرام جو کہ بادشاہ کی اولاد تھی وہ, لیکن انہوں نے کنیز بننا جو ہے اس کو پریفر کیا, اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دین اور دنیا دونوں کی سرخ روئی. حالانکہ کتنی صعوبتوں سے بھرپور زندگی, کربلا کا سفر اور مصائب, جو ظاہری فقر تھا اور ظاہری سادگی تھی جو بی بی سیدہ کے گھر کی, کہ کوئی عیش و آرام نہیں ہے اور کوئی دنیاوی مال و دولت جو ہے وہ مین کاز نہیں ہے زندگی کا. تو یہ سب سے بڑا درس جو ہے جو ہمیں اہل بیت کے درس سے ملتا ہے کہ انسانیت کا تزکیہ اور علم کا حصول, اور وہی تزکیہ اور وہی علم جو ہے وہ آپ آگے ڈیوائیڈ کریں, لوگوں میں پھیلائیں, جس طرح رسول اللہ نے بھی کہا کہ انما بعثت معلماً, کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. تو جو علم ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے ایک مسلمان کے لیے, کہ وہ خود بھی حاصل کرے اور اس کو آگے بھی لوگوں میں پھیلائے. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ دونوں کا. دیکھنے والوں سے بس یہی کہنا چاہوں گی کہ آج ہم نے جناب بی بی فضا علیہ السلام کے کردار پر روشنی ڈالی اور جو مقام ان کا ہے وہ جاننے کی کوشش کی. آپ نے اہل بیت کی نوکری کی خاطر حبش کی بادشاہی کو ٹھکرا کر معیار ذہانت کسے کہتے ہیں یہ بتایا. جب انسان دنیا کی غلامی چھوڑ کر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر آ جاتا ہے اور ان کی نوکری کرتا ہے, تو دنیا کی ہر غلامی, ہر چیز کی غلامی سے نجات مل جاتی ہے, اور جو کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ ازلی ہوتی ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہا کا کیا درجہ, کیا مقام, کیا فضیلت ہے, تو میں یہ کہوں گی کہ ایمان کے لیے دولت بیدار ہے فضا, باطل کے لیے راہ کی دیوار ہے فضا, دربانی سادات کا معیار ہے فضا, حوروں سے فزوں صاحب کردار ہے فضا. اتنا بڑا اعزاز کنیزی میں کہاں ہے, اتنا بڑا اعزاز کنیزی میں کہاں ہے, زہرا نے بہن کہہ دیا حسنین کی ماں ہے. ملکہ وفا بی بی کے لیے ہم سب کی طرف سے عقیدتوں بھرا سلام.